सर मंडवाते ही ओले पड़े। जैसे ही पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान जो है, जिसको अंग्रेज़ों ने जो है कसदन ये कहा था कि ये आप आज़ाद रहना चाहते हैं आज़ाद रहें, अगर हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन करना है या पाकिस्तान के, उनको मनपसंद ये उनकी राय पर रखा गया कि अगर आप जो, क्योंकि अंग्रेज़ वो इस हकीकत से फुली अवेयर थे कि यहाँ के जो बाअसर सरदार हैं बड़े बड़े, वो क्योंकि कादियानी जमात के फॉलोअर हैं या कादियानी मज़हब के फॉलोअर हैं और वो उनके डिसिप्लिन के तहत काम कर रहे हैं, तो फितरती सी बात यह है जब ये पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक आमदिया रियासत या आमदिया खिलाफत बन जाएगी। लेकिन मरज़ई भी इस मामले में बहुत मुतमईन थे कि ठीक है, अगर हमें कश्मीर में नहीं, अगर हमें पंजाब में नहीं या हिंदुस्तान कादियान में अपनी खिलाफत आमदिया कायम करने में हम नाकाम हो गए हैं, लेकिन ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो हमारी, क्योंकि ऑलरेडी सरदार जितने थे बड़े बड़े सरदार, वो सब मरज़ई मज़हब के पैरोकार थे और मरज़ई खलीफा की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो अपनी पॉलिसी और उनकी हदायत के ऊपर उनकी इमारत जो भी। तो समहाउ यहाँ जो एक बहुत पावरफुल सरदार जो था खान ऑफ कलात, क्योंकि बिफोर पार्टीशन ये खान ऑफ कलात के कोर्ट में कलात में बहुत सारे कादियानी जो थे वो बहुत बाअफसर ओहदों पर थे। वो खान ऑफ कलात के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे, बल्कि अपनी जमात के मुफाद और अपनी जमात के वो करते थे। तो इसलिए बहुत सारी करप्शन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कादियानी अंदर रहकर कलात के जो हुक्मरान थे वो उनसे नाखुश थे कि ये अपनी मनमानी करते हैं। उनकी जो छोटी मोटी फ़ौज थी उसमें भी कमांडर वगैरह जो थे वो कादियानी थे, और कादियानी क्योंकि अंग्रेज़ों की उनको सपोर्ट भी हासिल थी, इसलिए जो नवाब थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि कादियानियों को रिमूव कर सकें या कादियानियों को वहाँ कमज़ोर कर सकें, क्योंकि फिर इस तरीके से उनको जो अंग्रेज़ी मराहत हासिल थी वो कैंसिल हो जाती। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा दचका था कादियानी जमात को कि खान ऑफ कलात ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर कहा कि जी मैं पाकिस्तान ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, सुना यह है कि वो कहता था कि मुझे ख्वाब बुशारत हुई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये फिर मैंने वो फॉलो किया। तो इससे यही, क्योंकि जो मेरी तहकीक है वो यही है कि खान ऑफ कलात जिसने पाकिस्तान में शामिल होने का जो है वो इकरार किया था या एग्री किया था, वो कादियानियों से बदज़न हो चुका हुआ था और इनके मज़हब के जो है वो समझता था कि ये कोई गलत किस्म की चीज़ है। उसके जहन में ज़ाहिर है कोई वो मजहबी आदमी तो नहीं था, हो सकता है किसी मुसलमान ने उसको ब्रीफ किया हो कादियानियत के बारे में, लेकिन नो डाउट कि वो कादियानियत से बदज़न हो चुका हुआ था। अब यही चीज़, जब ये एक बहुत बड़ा दचका था कादियानियों के कि ये तो रियासत पाकिस्तान, अगरचे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इन्हीं का कंट्रोल था कादियानियों का, लेकिन वो जैसे कहते हैं खूब से खूब तर की तलाश, इसमें वो बुरी तरह से गैर मुतवक्का तौर पर बलोचियों ने, कलात वगैरह ने पाकिस्तान के साथ कर लिया। अब मसला ये था कि पाकिस्तान मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है और इनके लिए ओपनली किसी रियासत को या किसी इलाके को ये डिक्लेयर करना कि ये कादियानी रियासत है, वो क्लैश था डायरेक्ट पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के साथ। तो अंग्रेज़ भी जा चुके थे और फिर ये इस पोजीशन में नहीं थे कि अगर मुसलमान जो हैं इनके ख़िलाफ़ नहत्ते हाथों से भी उठ जाते, वो इतनी तादाद में थे, इतने बड़ी फोर्स थी, मैन पावर, के वो आसानी से कादियानियों के जो अज़ाइम हैं कि पूरे बलूचिस्तान में या रबवा में या
کشمیر وغیرہ میں وہ اوپنلی ریاست بنا سکیں تو ان کے کلیشز جو ہیں وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. اور کیونکہ یہ تعداد میں کم تھے اس لیے انہوں نے بڑا کلیورلی، جیسے اسرائیلی جو تھے وہ بھی تعداد میں کم تھے، عرب زیادہ تھے، لیکن انہوں نے کلیورلی موو کیا، پیسہ استعمال کیا، لینڈ خریدنا شروع کر دی، اپنی بیسز بنانا شروع کر دی، اور آج اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی ایک سپر پاور بنا ہوا ہے. تو یہی سیم ٹیکٹس کو مرزا محمود جو ہے وہ بلوچستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں استعمال کرتا رہا. اب انہوں نے اشکل دی اس کو پرنس آف آغا خان، جو کہ پرنس کریم جو تھا وہ، اس کو انہوں نے بھیج دیا وہاں پر افغانستان کہ تم جاؤ، تمہیں وہاں پیسہ بھی ملے گا، ٹریننگ بھی ہوگی. افغانوں نے بھی ان کی پوری مدد کی، ادھر سے ہندوستان بھی تھا. اور یہی جو ہے یہ ایک پریشر کریٹ کرنا تھا کہ پاکستان کے پاس بلوچستان نہ جائے. پاکستان کے پاس نہیں جائے گا تو آلریڈی وہاں خاص طور پہ 1935 میں جو زلزلہ کوئٹے میں آیا تھا اس کے بعد انگریزوں نے مکمل وہاں نوکرشاہی جو ہے وہ قادیانیوں کی ڈال دی ہوئی تھی. وہاں کے بڑے بڑے افسر، فوجی چوکیاں، یہ سب کی سب قادیانیوں کے پاس تھیں. تو اس لیے ان کے پاس یہ ایک آسان ہدف تھا کہ اس ریاست کو، اس علاقے کو ہم وہ بنا لیں، کیا بولتے ہیں، احمدیہ اسٹیٹ بنا لیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کیونکہ غیر متوقع طور پر یہ پاکستان کا حصہ بن گیا تھا، خان آف قلات نے وہ کر لیا، تو اس کے بعد ان کے پاس صرف یہی تھا کہ یہاں اب ڈسٹربنس رہے. علیحدگی پسندی کا رجحان کو انہوں نے اجاگر کیا وہاں پر، اور یہ 1947 آج 2025 میں یہ وہی فتنے کا بوجھ ہے جو مرزائیوں نے 1947 سے کچھ قبل پہلے لگایا تھا بلوچستان میں. آج آپ کو وہ کیا بولتے ہیں، مری کے رنگ میں نظر آتا ہے، بلوچ لبریشن کے رنگ میں نظر آتا ہے، کیا مانور ہے، کیا نام ہے اس قسم کے. تو یہ ٹوٹل اور ٹوٹل قادیان بلوچستان کا جو ایشو ہے، یہ اس کے بانی قادیانی ہیں، اس کا بنانے والے قادیانی ہیں. یہاں پر تحریک آزادی بلوچستان کے نام سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک احمدیہ اسٹیٹ کی طرف رواں دواں ایک سفر ہے. تو اسی لیے دیکھیے، کیونکہ یہ میں دعویٰ میں کوئی ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا، فیکٹ بیس باتیں کر رہا ہوں. کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ خان آف قلات جو ہے وہ قادیانی، ان کا دادا جو تھا وہ قادیانی جماعت میں شامل تھا. اس کی بیعت کی بھی وجہ میں نے بتا دیا، کیونکہ یہ کوئی عالم دین وغیرہ تو تھے نہیں. انگریزوں نے اس کو جیل میں کر دیا، ساتھ میں ایک قادیانی جاسوس کو لگا دیا. اس نے کہنا شروع کر دیا خان آف قلات کو کہ یہاں ایک بہت بڑا ایک نبی پیدا ہو گیا، ایک بزرگ پیدا ہو گیا، اس کی تم بیعت کر لو گے تو اس کی دعا سے تم آزاد ہو جاؤ گے. وہ بلوچ آدمی تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. اس نے وہ بیعت کا خط لکھ دیا اور فوری جناب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، انگریزوں نے اس کو رہا کر دیا. وہ سچ مچ سمجھا کہ یہ مرزا قادیانی جس کی میں نے بیعت کی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو بہرحال اس قسم کے بہت سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. تو یہ بگننگ تھی. اوکے، اب آپ مجھے اچھا پھر اس کا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا ایک اور پروف یہ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب آپ یہ مختلف جرنلسٹوں کو، دانشوروں کو جو اسپیشلسٹ بنتے ہیں بلوچ ایشوز کے اوپر اور یہ اور وہ، آپ کیوں نہیں ان سے سوال کرتے؟ آپ کیوں نہیں مختلف جب جرنلسٹ، کیا نام ہے اس کا، حامد میر ہے یا نثار ہے یا معلوم نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں، ان سے آپ کیوں نہیں کہتے کہ جناب علی جب آپ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر بات کرتے ہو تو ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے 13 اگست 1948 کو
کوئٹہ کے اندر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ میں بلوچی سرداروں کے درمیان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جرنیل اور پتہ نہیں کون کون سے یہ قاضی کا باپ اور یہ سارے مرزائی مادر چودوں نے وہاں بیٹھ کر جناب اس نے بلوچی سرداروں کے سامنے کہا تھا کہ اب یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے یہ آمدیہ ریاست ہے. اس وقت کوئی اٹھ کے اس کو شٹ کال نہیں دی بلکہ سن کے تالیاں بجائے واہ جی واہ, کیونکہ نوٹوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اس لیے جناب علی اس کو جو اگنور کر کے بلوچستان کے اوپر بولتا ہے اس کو میرے سامنے بٹھاؤ, میں اس کو چھتر ماروں, میں اس کو کیا کچھ کروں. یہ تو میں یار یہ کیسے بے حس لوگ ہیں, یعنی بیس کو چھوڑ کر کہ کہاں سے ملیٹنسی کا رواج شروع ہوا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی جو میں بتا رہا ہوں. تو آگے دیکھیے, پھر یہاں فیکٹس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار جرنلسٹ ہیں, بے شمار وہ دانشور ہیں اور یہ مختلف بولیاں بول کے ماچدکی کرتے رہتے ہیں. جی بلوچستان میں یہ ہو گیا, اور جی سندھو دیس کی بات ہو رہی ہے, اور جی پشتونستان کی بات ہو رہی ہے, اور جی ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں, ہم تو پاکستان کے وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جناب کنڈیم کرتے ہیں ولی خان کو, ہم کنڈیم کرتے ہیں جی ایم سید کو, الطاف حسین کو, مجیب الرحمان کو. ہاں انہوں نے وفاق کو توڑ دیا یا توڑنا چاہتے ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف غداری کی. ہم جو ہے وہ اس قوم سے, اس دھرتی سے, اس وفاق سے, اس پاکستان کے خیر خواہ ہیں. یہ کتنی بات شروع کر دیتے ہیں جی, وفاق کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم وفاق کے طرفدار ہیں, مضبوط وفاق دیکھنا چاہتے ہیں. ولی خان سے بہت پہلے, سر سید احمد خان سے بہت پہلے, جس آدمی نے, حالانکہ ولی خان وغیرہ نے تو کھلے طور پر ایسی بات نہیں کی تھی, لیکن پاکستان جس دن بنا ہے اس سے پورے 12 مہینے کے بعد مرزا محمود بلوچستان کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہ پاکستان کو کی سالگرہ کا, پہلی سالگرہ کا تحفہ کیا دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں بلوچستان میں قادیانی ریاست بنا رہا ہوں. کسی حرامزادے, کسی ماچود جرنلسٹ نے آج تک ایک پینل بنا کے اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کیا, اس کو کنڈیم کیا؟ چلو نہیں ماضی میں کیا, آپ کر کے دکھاؤ ماچودو, حرامزادو. یعنی یہ دین کے خلاف بھی بول لیں گے, یہ محمد علی جناح کے خلاف بھی بول لیں گے, یہ جناب ہر بڑے سے بڑی ہستی بھٹو کے خلاف بھی بول لیں گے, ہر بڑے سے بڑے ولی اللہ کے خلاف بول لیتے ہیں, نبیوں کے خلاف بول لیتے ہیں. اور جب بات آ گئی مرزا قادیانی کے اوپر, اس کی اولاد کے اوپر, اس کی تنظیم کے اوپر, ان کو چپ لگ جاتی ہے, بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حرام کے نفتے ہیں. حلالی ہوگا تو وہ سچ بات کرے گا, کہے گا وہ یہ حرامزادہ مرزا قادیانی کا بیٹا تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کے وفاق کے خلاف اور بلوچستان کو پاکستان کے وفاق سے نکال کر آزاد قادیانی ریاست بنانے کا. سنا کہ آپ لوگوں نے کبھی ان کے منہ سے اس بات کے اوپر؟ لاکھوں ہزاروں لوگ وہاں اس مسئلے کے اوپر, قادیانیوں نے جو فتنہ شروع کیا تھا پرنس کریم خان کے ذریعے, ہاں کتنے لوگ آج تک جو ہے مارے گئے ہیں بے گناہ, لیکن اس کے اوپر نہیں بات کی جاتی. اس لیے میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں ان کو آپ فالو کرو اور ان کو پیچھے جاؤ, ان کے کہو کہ یار یہ بھی بیانیہ ہے, تم کیوں نہیں بات کرتے, تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ بلوچستان میں علیحدگی پسندگی کا سب سے پہلے جو ہے وہ قادیانیوں نے وفاق کے خلاف کو توڑتے ہوئے وہاں اپنی ریاست میں, کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں کریں گے. اور لیکن کم از کم عوام تو آئے, عوام تو ان کو پیچھا کریں,
عوام خاموشی سے تماشے بنے ہوئے ہیں، تالیاں مارتے رہتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، ان کے کمنٹ کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہو، کیا بولتے ہو اس کو، شیئر کرتے ہیں، اور وہ جناب ایسے حرام زادے جو قادیانیوں کا مال بھی کھاتے ہیں، اور جناب اب یوٹیوب اور اس قسم کی وہ جو ہے وہ بھی ان کے، تو لوگ ہی بے حس ہو گئے ہیں، تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یا میرے ساتھ جو اور میرے ہم خیال لوگ ہیں، ہم کیا پھر کر سکتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کے وفاق کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو دین کے تقدس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کوئی ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اور تسی بھی تو اٹھو پیندا، تم بھی تو ان سے پوچھو، لیکن نہیں بولتے۔ تم پوچھو حامد میر سے، تم پوچھو حسن نثار سے، تم پوچھو مزمل شاہ سے، تم پوچھو ان لوگوں سے، نہیں پوچھتے تم لوگ۔ تمہیں نہ تو مسلمان کہلوانے کا حق ہے، نہ ہی پاکستانی کہلوانے کا حق ہے۔ بہرحال جی، اب آپ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ 1953 کی جو اینٹی قادیانی موومنٹ تھی، جس میں 2 قادیانی ججز کو انچارج بنایا گیا تھا، اور تاکہ وہ قادیانی اور مسلمانوں کے مابین جو اختلاف ہے اس کی ہیرنگ کریں، اور اس کا پھر جو ہے وہ نکال کے بتائیں کہ کس کی غلطی تھی اور کس کی غلطی نہیں تھی۔ 2 پیڑ چوز مرزئی جج، وہ مرزئیوں کو کیا اس میں اس کو کیا قصوروار ٹھہرائیں گے بھائی؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جانبدار ججز کو بٹھا دیا گیا اور ان کی انکوائری رپورٹ کو یہ حرام زادے، یہ کتی کے بچے، یہ بڑیاں گالاں کڈن تے جی کرتا ہے، لیکن کیا کروں، تو چھوٹیوں پہ گزارا کر کے تسلی نہیں ہوتی ویسے۔ تو بہرحال یہ کیا کرتے ہیں جی، ان کی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے۔ جھوٹ کا پلندہ، حرام زادو، پھر کہتے ہو جی تاریخ کو مس کیا جائے، تم کرتے ہو سارا کچھ، حرامی کتو۔ اور اگر کوئی حلال کا نفتے کی پیداوار ہے، کوئی جرنلسٹ میرے سامنے آئے اور ان کو غیر قادیانی ثابت کرے تو میں مانوں، حرام زادو۔ یعنی 2 قادیانیوں کی لکھی رپورٹ کو جو ہے آپ کہہ رہے ہو کہ جی یہ بہترین رپورٹ ہے، بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ یہ ایسے خبیث قادیانی تھے کہ انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی، مرزے کا بیٹا جو ہے عدالت میں بعد میں آئے، کیونکہ پہلے آئے گا تو عدالت کے قانون کے مطابق ان کے ادب میں کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس لیے وہ بعد میں آتا تھا۔ اب ایسے ججوں کی رپورٹ کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حق پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ چلو، مرزا محمود سے سوال کیا گیا اس بارے میں کہ تم نے 13 اگست 1948 کو وہ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، جو کہا تھا کہ ہم قادیانی جو ہیں وہ ایک وہ بنانا چاہتے ہیں، بلوچستان کو اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے وہ مفہوم بیان کیا ہے۔ سوال اس سے کیا گیا، یہ 2 ججز کے عدالت کے درمیان سوال کیا گیا، کیا آپ نے کوئٹہ میں اپنے خطبہ جمعہ میں وہ تقریر کی تھی جو الفضل کے 13 اگست 1948 کے پرچے میں شائع ہوئی ہے؟ وہ تقریر کیا تھی کہ ہم قادیانی اس کو بلوچستان کو اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، جواب یہ گرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آگے سوال کیا گیا، آپ نے جب اپنی تقریر میں ذیل کے الفاظ کہے تو اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ وہ الفاظ آگے پھر بتا، یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہماری بیس مضبوط نہ ہو، پہلے بیس مضبوط ہو تو تبلیغ ہو سکتی ہے۔ یہ جناب سوال کیا گیا کہ تم نے یہ کہا تھا۔ جواب، مرزا محمود کیا جواب دے رہا ہے، یہ الفاظ اپنی تشریح آپ کرتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے ہاں بیس ہونا ضروری ہے، اس کی تو مطلب خود بخود سوال کے اندر جواب بھی ہے، یعنی اس نے انکار نہیں کیا۔
और आपने जब ये कहा था, ये फिर सवाल हो रहा, और आपने जब ये कहा था कि बलूचिस्तान को आमदी बनाया जाए ताकि हम कम से कम एक सूबे को तो अपना कह सकें, तो इससे आपका क्या मतलब था? जवाब क्या दे रहा है, कहाँ दे रहा है? किसी प्राइवेट इंटरव्यू में नहीं दे रहा, किसी टीवी के ऊपर नहीं दे, अदालत के अंदर, पाकिस्तान की रियासत की जो अदालत है उसके अंदर कह रहा है। मेरा ऐसा कहने के दो सबब थे, मौजूदा नवाब कलात के दादा आमदी थे और बलूचिस्तान एक छोटा सा सूबा है। कह रहा है वही जो मैंने पहले बयान किया कि ये क्यों कादियानी जो है वो उनके लिए दचका हुआ था जब उन्होंने नवाब कलात ने ये कर दिया कि भाई मैं पाकिस्तान में बनना चाहता हूँ। तो देखिए इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ, और कादियानियों के अपने हवाले से। इससे आगे देखिए एक और सवाल, और ये सवाल कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान की अदालत के अंदर, जिसके दोनों जज और जितने भी इस कार्रवाई में जितने भी गवाह हैं वो सरकारी गवाह हैं, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कादियानियों की हमायत की, और उनमें से अक्सरियत का कादियानी होना साबित है। क्या वो पुलिस अफसर है या क्या वो फौजी जर्नल है या कोई भी है। तो ये क्या कैंगरू कोट वो बना के इन्होंने जनाब वो पूरी कौम के साथ जो है इन्होंने गद्दारी की हुई है। किसके लिए? चंद लाख मरज़इयों के लिए। ओके, खैर अब ये सुने, ये हरामजादे, ये क्या बोलते हैं, लिबरल और ये दानश्वर और ये जो एंकर पर्सन, ओए हलाली हो तो ਇਹਦੇ ਤੇ भी प्रोग्राम करो, मिर्ज़ा दा भी ना लवो, लेकिन होई तुसी हरामी कर लो जिन्नी ऐश करनी जे आज इसमें। आखरत तुम लोगों की, तुम मौत मांगोगे तुम्हें मौत नहीं आएगी, मदर चोदो, हरामजादो। तुम इस सरजमीन के गद्दार हो, तुम इस मुल्क के गद्दार। दीन से तो तुम्हारा लेना देना नहीं, लेकिन चलो कम से कम इसी पर आ जाओ। हरामजादो, कुत्तो, सिर्फ कादियानियों के लिए झूठ बोलते हो। दलो चंद तुमसे अच्छा वो तवाइफें तुमसे अच्छी हैं जो जिस्म फरोशी करती हैं, तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। आओ बात करो इसके ऊपर। असल सबब आपको मालूम होगा कि क्यों टेररिज्म हो रहा है, क्यों वहां अलहदगी पसंदी की जो मूवमेंट है वो चल रही है। इसके पीछे कौन है? ये 1947 में भी कादियानी थे, 2025 में भी कादियानी है। यही एक सच है और दूसरा कोई सच नहीं है। और याद रखो बलोचियों, मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन पाकिस्तान से ये बलोचिस्तान अलहदा हो गया, आपकी शामत आ जाएगी। अफगान भी आपको मारेंगे, आपको वो क्या बोलते हैं ईरानी भी मारेंगे, आपको कादियानी भी मारेंगे। आप यहाँ इस्राइल आएगा कादियानियों की रियासत को बचाने के लिए, और आपकी नस्ल कुशी शुरू हो जाएगी। अफगान आप पर हमला करेंगे क्योंकि वो गवादर कराची एयरपोर्ट चाहते हैं। क्या बोलते हैं, ईरानियन आपका जो है कलाकुमा करेंगे क्योंकि वो अब बलोचिस्तान को अपनी सरजमीन समझते हैं। तो बहरहाल फिर ये बलोच सरदार कहेंगे काहे को लिया पंगा। तो बहरहाल जी, अब आप देखिए क्या है, सवाल किया जा रहा है उससे अदालत में, पाकिस्तान की अदालत में। और क्या है, क्या आपने अपने खुतबा जुम्मा में मुंदरजा ज़ैल अल्फाज कहे थे जो अल फजल 22 अक्टूबर 1948 में शाया हुए? अल्फाज ये थे, मैं ये जानता हूं कि अब ये सूबा हमारे हाथों से निकल नहीं सकता। ये मिर्जा महमूद कह रहा है, ये हमारा ही शिकार होगा।
دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی ہم سے یہ علاقہ چھین نہیں سکتی. اب اس نے جو جواب دیا ہے اس نے انکار نہیں کیا, اس نے گول مول تعویل کرنے کی کوشش کی ہے, یہ بھی آپ سن لیں. جی ہاں, لیکن اس عبارت کو اس کے لفظی معنوں میں نہیں لینا چاہیے. یہاں مستقبل کا ذکر ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ چونکہ اس صوبے میں ایک آمدی فوجی افسر قتل ہوا ہے, اس لیے یہ صوبہ لازماً آمدی ہو کر رہے گا. اور اگر کوئی جج حلالی ہوتا, مسلمان ہوتا, تو اسی کے اوپر کہتا یہ بعد میں انکوائری ہوگی, پہلے اس کو اریسٹ کرو. انہوں نے تو پاکستان کے وفاق, ابھی پاکستان بنے کتنے سال ہوئے ہیں, 5 سال ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان کے وفاق کو توڑنے کی بات کر رہا ہے. پہلے تو اس کو اندر کرو نا. ایک نیا مقدمہ چلے گا غداری کا. دیکھو یار کتنی بڑی بےایمانی ہے. آج الیکٹرانک میڈیا میں, آج جناب وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر قسم کی بات ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ایک آواز آغا وسیم ہے اور اس کے چند ایک جو دوست اس کے ہم خیال ہیں, اوکے, وہ یہ باتیں کرتے ہیں. 25 کروڑ میں سے ایک آدمی کے اوپر یہ نہیں ہے کہ یار یہ ہے نقص ہمارا بلوچستان کا, یہ ہے نقص ہمارے ملک کا کہ ہم تو آزاد ہی نہیں ہوئے. اور جس عدالت کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر جانبدارانہ ہے, اس کے دونوں جج مرزئی ہیں, اور ان مرزئیوں کے سامنے وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے کہا ہے جو پٹنا جو پٹ لو. ایک آمدی قتل ہوا اس لیے ہمارا وہ لازمی صوبہ ہوگا. لاکھوں لوگ جو پاکستان کے لیے جانوں کے وہ مارے گئے, ان کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ جو لوگ ہجرت میں ملینز آف پیپل ور کلڈ, تم ایک وہ بھی انہوں نے خود مارا تھا, کیونکہ وہ نواب جو تھا ملیر کوٹلا اس کی بیوی کے ساتھ لگتا تھا, تو وہ انہوں نے اس کو ٹریپ. آپ سارا جا کے ریکارڈ دیکھ لیں, اوکے, یہ سب کا سب جو ہے انہوں نے اس کو مارا تھا. وہ اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے, اور یہ اس کی رشتہ دار تھی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ قادیانی جماعت کے آفیشلز جو تھے بڑے بڑے, وہ کہتے تھے یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس کے بتاتے رہتے تھے بات. انہوں نے کہا چلو خاص کم جہاں پاک والا حساب کرتے ہیں, یہ مار دیتے ہیں اس کو, کہیں گے کہ شہید بھی بنا دیں گے. اور وہ بہت بڑا قادیانی تھا. اس کا یہ کیا قاضی جو گورنمنٹ کالج اور ادھر ان کا پروفیسر وغیرہ بھی تھا, قاضی اسلم حرامی, وہ اس کا بھتیجا تھا یا بانجا تھا, وہ جو میجر جس کو بتاتے ہیں. سب انہوں نے وہ ہائر کیے ہوئے تھے اجرتی قاتل اس کو مارنے کے لیے. اس کی نشاندہی کی گئی, پھر اس کو مارا گیا, پھر اس کو ایک بھی ملزم نہیں پکڑا گیا, اور ان کی آنکھوں کے سامنے. تو یہ سب کا سب فالس فلیگ کر کے, تو یہ بہرحال جی یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو سب سے پہلے پاکستان کے وفاق میں پاکستان کی سرزمین پہ قادیانی ریاست بنانے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ قادیانیوں نے کیا, اور اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. آج بھی ایک نئی عدالت شروع ہو اور وہ یہ کہیں کہ جناب علی یہ جنہوں نے یہ کیا تھا مرزا محمود, اس کو غدار ڈکلیئر کریں, اوکے. اور آج بھی بلوچ جو کہتے ہیں ہم ترقی کیا بولتے ہیں, آزادی پسند ہیں, ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, اپنے ملک کو آزاد کروائیں گے, وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے. مارانگ بلوچ ہے, کیا نام ہے اس کا, آئے وہ کہے کہ مرزا نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا یہ اس کی معافی مانگے. ہم کسی بھی قادیانی کو یا کسی بھی اور کو جو ہے اس کا ریاست نہیں بننے دیں گے. لیکن وہ یہ نہیں کہتے, کیونکہ وہ سب کے سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ایک ایسی ریاست کو تباہ کرنے کے, خواہ وہ طالبان ہوں, خواہ وہ مرزئی ہوں, خواہ وہ
لشکر جنگ بھی ہوں، خواہ وہ کیا نام ہے تحریک لبیک والے ہوں، یہ سب کے سب مادر چوت جو ہیں یہ پاکستان کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی دکانداریاں قائم کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ان کا کنڈیم کرنا، ان کو بائیکاٹ کرنا یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس چیز کو جو ہے ہر کوئی جماعت جو ہے عدالت میں جائے، ہر کوئی مسلمان جو ہے پیٹریوٹک جو ہے، جو دین کا نام لیتے ہیں یا اسلام کا یا پاکستان کا نام لیتے ہیں، وہ پہلے یہ تو فرض پورا کریں کہ جس پاکستان کو وفاق کو سب سے پہلے جس نے کوشش کی وہ مرزئی تھے، اور اس لیے اس یہ ہمارے ریاست کے خلاف ہیں، رسک ہیں ریاست کے لیے، لہذا ان کا ربوہ، ان کا سارا کچھ ختم کیا جائے، رول آف فیتھ لاگو کیا جائے، متن جو ہے وہ حلف کا وہ بحال کیا جائے جو 73 میں تھا، جس میں ہر قسم کی نبوت کو کے دعوے کو کرنے والے کو کذاب کہا گیا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو آغا وسیم بتا رہا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، قومی ہیرو نہیں ہے ہمارا، کیا نام ہے وہ، ایم عالم، وہ سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اس نے کوئی صرف اس کا ایک ہی تھا کہ وہ مرزئی ہے، اس لیے انہوں نے غلط تاریخ بتا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں پھر کہتا ہوں وہ اس کے پائلٹ کون سے تھے بھی جو اس نے مارے، وہ ان کے ڈانچے کہاں گئے، پاکستان میں گرے ہیں نا، پاکستان چنیوٹ کے پاس اس نے طیارے گرائے ہیں نا، یہی کہا جاتا ہے نا، کتنے گئے ہو، یا وہ ان کو بھی وہ جولیوں والے فرشتے آئے اور ان کو ملبے سمیت غائب کر دیا، یہ کہنا چاہتے ہو تم لوگ؟ جیسے وہ حرام زادہ خادم قادیان کہتا تھا کہ اس کی فرشتوں نے مدد کی، اور یہی بیان 1965 کی جب یہ ہوئی ہے، کیا بولتے ہیں، قادیانیوں کی جو کیا ہوتا تھا جلسہ سالانہ، اس نے یہی کہا تھا، کیا نام ہے ایم عالم نے اپنی سپیچ میں، کہ مرزائیوں کی خلیفہ کی دوا سے جو ہے فرشتے میری مدد کے لیے ہے، اور یہی بات حرام زادہ وہ خادم قادیان بھی کہہ رہے، دشمن کو پہچان کرو، ان کی پگڑیوں پہ نہ جاؤ، ان کے وہ اللہ اکبر کے نعرے پہ نہ جاؤ، وہ چیز دیکھو جس کی طرف آغا وسیم اشارہ کر رہا ہے، پھر آپ کو پہچان ہوگی۔ تو اس لیے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آفیشلی ان کو نان مسلم اور ریاست کے لیے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر، پاکستان کی سرزمین کے اندر اپنی ریاست بنانے کے لیے یہ سارا کچھ ڈونگ رچایا ہوا ہے، یہی سچ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلو۔